नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। हम इस वक्त ईवान वज़ीर आला पंजाब में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज गिल जो वज़ीर आला पंजाब के मावन ख़ुसूसी हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम उनसे इस हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी और अब तक जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, जो काम किए हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। आपका बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ मैं ऐवान वज़ीर आला में। आपको बहुत शुक्रिया आने का। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप जब से यहाँ पाकिस्तान आए हैं, बड़ा तवील अरसा आपने गुजारा है अमेरिका में और माहिर तालीम भी हैं, आपने क्या महसूस किया है यहाँ पाकिस्तान आके, बिलखुसूस पंजाब में, कि जो पंजाब में जो तब्दीली का नारा था या PTI की हुकूमत ने बरसे इक़्तिदार आने के बाद जो कुछ कहा था, आप वो वादे दावे पूरे कर पाए हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई रास्ता हमवार करें? क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ सब्र की कमी है। एक कौम के तौर पे हम बेसब्रे लोग हैं और उसकी आपको ट्रैफिक में नज़र आएगी। उसकी कोई अगर फाटक हो ट्रेन का, वहाँ पे आपको नज़र आएगी। एयरपोर्ट्स पे क्यों बनती हैं, आपको वहाँ नज़र आएगी। हर शख्स जहाज़ जैसे ही लैंड करता है, पूरी दुनिया में लोग इंतज़ार करेंगे, जब वो रुकेगा तो उठ के खड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे ही जहाज़ रनवे टच करके थोड़ा सा स्लो होता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये एक हमारा कौमी एक मैं ये कहूँगा वतीरा है, जिसमें हमारा इस तरह का एक एक्सप्रेशन है कौम के तौर पे। वही एक्सप्रेशन हम यहाँ लेते हैं। जब कोई लीडर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, पूरी दुनिया में जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की कोई शख्स बात करता है, तो आप उसे इनकरेज करते हैं, आप उसका साथ देते हैं, आप उस शख्स की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो दूसरों से ज़्यादा। हमारे यहाँ उलट काम है। अगर कोई शख्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, हम उसकी छेड़ बना लेते हैं, हम उसको तंग करते हैं। अब जैसे मुझे बताइए कि पहले कभी किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ने 90 दिन की बात की थी अपनी कारकर्दगी की? इस वज़ीर आज़म साहब ने की क्योंकि वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते। तो कौम को खुश होना चाहिए, कौम को उन्हें इनकरेज करना चाहिए। अगर उसमें उन्होंने 100% एक अपने ख्वाब देखे, उसमें वो 80-90% पूरा करते हैं, तो कौम को खुश होना चाहिए कि एक ऐसा हुक्मरान है जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखता है। इससे पहले क्या हो रहा था वो आपको पता था। वो तो कहा जाता था कि वादे जो हैं वो कुरान और हदीस तो नहीं होते, वो बदलने के लिए होते हैं। सो आई मीन टू से जो सबसे बड़ा मैंने इशू देखा वो हमारे यहाँ सब्र की कमी और इनफरादी इज्तमाई कामों के ऊपर इनफरादी कामों को फोकियत। जिस शख्स से मिलते हैं वो इनफरादी काम, बहुत बड़े स्कॉलर से लेके, एक आम शहरी से लेके, सियासतदान से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सहाफ़ियों से लेके, आप किसी भी शख्स को जब मिलते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि ज़्यादा तवज्जो इनफरादी कामों के ऊपर है, इज्तमाई कामों पे नहीं है। और शायद यही बात है कि फ़र्द के तौर पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन एक कौम के तौर पर, एक शहर के तौर पर, एक गांव के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर हमें अभी ये इन चीज़ों में वक्त दरकार है, क्योंकि हम इज्तमाई कामों में हमारी उतनी ज़्यादा फोकस नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात फरमाइए कि सबसे ज़्यादा शोर जो देखने में आ रहा है ना, और कौम इस पर तनकीद भी कर रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ करप्शन का एलिमेंट जो है ना, उसको या तो फोकस करप्शन को कर लिया है, या आप चाहते हैं कि ख़जाना खाली है तो हम उनसे को रिकवरी करके भर लें। ये तासुर क्या है? देखिए, ये तासर ये है कि मैं बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिस शख्स ने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ नहीं देखी, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो कैसी है, मुश्किल हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने कभी हाथी नहीं देखा, आप उसको कैसे समझाएंगे हाथी कैसा है, और तस्वीर भी अगर मौजूद ना हो तो। हमारी जो अब की जनरेशन है, जो लोग अब के हैं, जो पुराने लोग थे उन्होंने तो करप्शन के बगैर पॉलिटिशियन देखे थे। 70 की दहाई से पहले तक हमारे यहाँ 70 तक भी शायद ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनका करप्शन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, वो बेहतर लोग थे। उसके बाद अब जो आपको, मैं, आप, हम तमाम लोग हैं, हम लोगों ने यही ब्रीड देखी नई वाली, तो इसमें तो ना पैदा। अब जब हमें पता ही नहीं इस बात का, अब हम बात शुरू करते हैं कि करप्शन पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों है। अब कोई महकमा अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें, मैं आपको राय देता हूँ, आप मुझे कोई महकमा चूज़ करें, मैं उस पर फिर बात करता हूँ। आप कोई महकमे का नाम? एजुकेशन है। चलें, अब एजुकेशन की बात हो। आपका कंसर्न फील्ड है ना? जी, एजुकेशन हो गई। अब एजुकेशन में अगर करप्शन ना हो तो सबसे पहले मेरिट पे लोग भर्ती होंगे, मेरिट पे उनकी तकर्री होगी, मेरिट पे जो स्कूल, जो उसकी बिल्डिंग है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम अपने घर के कमरे बनाते हैं तो कितने के बनते हैं, और 4 कमरों का स्कूल बनता है तो वो 40 लाख 50 लाख तो एक एक कमरे पे लगा देते हैं वहाँ पे।
2 کروڑ میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنتی ہے. اب اگر وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو باتھ روم بھی بن جائیں گے, فیسلٹیز بھی بن جائیں گی, ٹیچر اچھا اپوائنٹ ہوگا, ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہوئے ویلڈ ان کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو دیکھ کے ایک ٹیچر اپوائنٹ ہوگا. جب ایک اچھا ٹیچر اپوائنٹ ہوگا, پھر جو آگے ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹیچرز کا, اگر وہ کرپشن نہیں کرے گا تو وہ ان کی بہتر ٹریننگ کرے گا. اس کے بعد جب آپ کا بچہ پڑھنے جائے گا تو ایک اچھا استاد ایک اچھے انوائرمنٹ میں, اچھی فیسلٹی میں, جو اچھے طریقے سے ریکروٹ ہوا, ٹرین ہوا اور ریٹین ہوا, وہ آپ کو جو ایجوکیشن دے گا اس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اب آپ اپنی مرضی کا کوئی اور ادارہ پکڑ لیں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چین بنتی نظر آئے گی. تو یہ چین ہوتی ہے. اصل ہر بیماری کی جڑ کرپشن ہے. آپ کو پتا ہے جن میڈیا ہاؤسز میں کرپشن نہیں ہے وہ ہمیشہ معیاری خبریں دیں گے. جن میں کرپشن سرایت کر جاتی ہے ان میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنا گورنمنٹس کے لیے, مالدار لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. وہ ایسے ایشوز جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کرنے دیں گے, بلکہ نان ایشوز کے اوپر قوم کو لے کے جائیں گے. تو یہ صحافت ہو, ایجوکیشن ہو, سیاست ہو, پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, کوئی بھی دنیا کا ادارہ ہے, ہمارے لوگوں کو, کیونکہ ہمارے ہاں کرپشن کو ہم اس قدر ایکسیپٹ کر چکے ہیں ایز اے نارم کہ ہمیں یہ مذاق لگتا ہے. جو شخص یہ بات کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ تو فضول بات ہے, آپ کارکردگی بہتر کریں. اچھا مجھے بتا دیں, کارکردگی آپ پولیس کی ریفارمز لے آتے ہیں, سب کچھ لے آتے ہیں, لیکن جو بندہ پیسے کھا رہا ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ اب جب ایک شخص پیسے کھاتا ہے اور وہ پیسے دے کے ایک جگہ پہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ کسی سے تو پیسے لے گا نا, اپنی جیب سے تو نہیں لائے گا وہ. اسی طریقے سے جو سیاستدان ہے اس کو جب پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہے, سو وہ کیا کرے گا؟ وہ پولیس والوں سے بنا کے رکھے گا. جب ہار جائے گا تب بھی اور جب جیت جائے گا تب بھی. جیتے گا تو اس کا ریکوری کا پیریڈ آ گیا, ہارے گا تو وہ سرونگ پیریڈ میں ہے اس بیوروکریسی کو, ان لوگوں کو, اور اگلی دفعہ کے لیے انتظار کرے گا. تو یہ کرپشن ایک ایسی کڑی ہے, ایک ایسی چیز ہے جو بنیادی طور پہ میرے خیال میں, اور کرپشن کو ہم نے جو کور دیا ہوا ہے وہ کور دیا ہوا ہے آپ جناب کا, عزت تکریم کا. اگر آپ کسی بندے کو کرپٹ کہتے ہیں, چور کہتے ہیں, وہ غصہ کرتا ہے, آپ گالی نکال رہے ہیں, حالانکہ یہ گالی نہیں ہے. اگر آپ اب میں ایک پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہوں, آپ کا بالکل, اگر آپ میرے پاس کوئی ایسی گاڑی دیکھتے ہیں, میرے پاس ایسا گھر دیکھتے ہیں جس میں آپ کو شک گزرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, آپ کا حق ہے میرے سے پوچھنے کا, اور اگر میں جواب نہیں دیتا تو آپ کا حق ہے مجھے چور کہنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, ہمارے علم میں یہ بات کہ آپ 17 دسمبر کو اپنی صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے اس کی بڑی تقریب کر رہے ہیں, لیکن کوئی جنرل سا ایک جائزہ پیش کر دیں کہ اب تک کی اچیومنٹس کیا ہیں, صرف اتنی, تاکہ قوم جو ہے نا وہ ایک عجیب کیفیت میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 100 روزہ پلان کا لامحالہ انہوں نے ذکر تو کر دیا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کی حکومت 100 روز ہی رہنی ہے, اس کے بعد ان کو اقتدار کا یقین نہیں ہے. اس پہ تبصرہ فرما دیں کہ کیوں ہے ایسا. ایک تو وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت اتنے دن رہنی ہے یا اتنے دن, ان کے لیے میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہم 90 دن نہیں رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ 5 سال رہ لیں گے, اس کے بعد تو ہم نے بدلنا ہے. ہم سب فانی ہیں, صرف رہنے والی خدا کی ذات ہے. تو اس لیے ہم جب تک ہیں اتنی دیر تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہم نے وعدے کیے ان کو ڈیلیور کرنے کی. اور اگر یہی ڈر رہے گا کہ ہم نے یہاں چمٹے رہنا ہے تو آپ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. اب دوسری بات, آپ کی 100 روزہ جو پلان ہے اس کے بارے میں آپ نے جو بات کی, اس پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے 100 روز میں خان صاحب کا جو ویژن تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, وہ تھا کہ ہم ایک سمت متعین کریں کہ ہم نے کیسے موو کرنا ہے. ہم لارجر پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں, اس طرح سے یہ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں. اب میں ایک دو باتیں آپ سے کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو دودھ, دہی, کوئی غذا نہ دیں اور وہ بہت ہی لاغر ہو, پتلا ہو, کمزور ہو, اس بیچارے میں کوئی توانائی نہ ہو, اور اسی طرح اس کی ہڈیوں کا سائز, اس کا سب ویسا ہی رہے, اور جب وہ 15 سال کا ہو تو آپ اسے کہیں کہ اب اسے آپ 3 مہینے کے اندر تندرست اور یہ ایتھلیٹ بن جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اب جب 6,000 ارب سے 30,000 ارب آپ لے کے گئے تھے قرضہ, اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ آپ کا ڈالر بڑھنا ہے, اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ مہنگائی ہونی. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں آنے والے وقت میں اور مہنگائی بھی ہوگی. اچھا, وہ لکھ گئے ہوئے ہیں, پچھلے حکمران آپ کی قسمت میں لکھ گئے ہوئے ہیں. کیسے نہیں ہوگی وہ, جب وہ سارا پیسہ لوٹ کے یہاں سے لے گئے ہیں. جو انڈسٹری ان کی اپنی ہے وہ چلتی ہے, ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے پولٹری میں, اور یہاں پہ ایڈ چلتے رہیں کہ 2 انڈے روزانہ رکھیں آپ کو توانا, تو وہ تو توانا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ توانا ہے. لیکن جو دوسرا پورا ملک ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا.
آپ دیکھ لیجئے ان کی جائیدادیں، آپ ان کی انڈسٹری دیکھ لیجئے، آپ ان کی تمام اور چیزیں دیکھ لیجئے. کسی میں اگر تو گھاٹا پڑا ہے، کسی میں اگر تو کسی جگہ کے اوپر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو مجھے بتا دیجئے. کوئی ایک بزنس شریف فیملی نے پچھلے 10 سال میں گھاٹے میں بند کیا ہو تو مجھے بتا دیں. تو پھر اس ملک میں سستی روٹی کیوں نہیں چل سکی ان سے؟ دانش سکول کیوں نہیں چل سکی ان سے؟ آشیانہ اسکیم کیوں نہیں چل سکی؟ ایک انڈسٹری ان کی ناکام نہیں ہوئی. گورنمنٹ کی ہر اسکیم ناکام ہوئی سوائے اس کے کہ جس میں انہوں نے بہت سارا پیسہ کھایا. ایک سڑک ابھی جرمن امبیسڈر نے ایک ٹویٹ لگایا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 کلومیٹر کی سڑک انہوں نے 25 لاکھ میں بنائی، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کتنے میں بناتے ہیں؟ وہ شاید انہوں نے 50 لکھا یا 40 لکھا، مجھے یاد نہیں، 50 سے زائد. اب یہ ہے یہاں پہ حال. اس حال میں آپ چھوڑ کے گئے ملک کو. اب آپ اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس گونا ٹیک ٹائم. آپ نے یہ جو 30 ارب کا قرضہ لے رکھا ہے اس کو پہلے آپ کو واپس کرنا پڑے گا ود انٹرسٹ. آپ نے وہ انٹرسٹ اتنا ہے کہ اس سے جان نکل جائے گی. کسان آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے غریب آدمی تباہ کر دیا، ایکسپورٹ آپ کی نیچے چلی گئی. انٹرسٹ آپ کا سارا تھا کہ اب آپ کیسے تبدیل کر رہے ہیں اس میں، یہ بتائیے نا. لوگ ہم تین چار چیزیں اس پہ ہم کریں گے. سب سے پہلے تو فوکس ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا. ہیومن انڈیکس جو ہے اس پہ انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا. تعلیم، صحت، انصاف، اچھی پالیسنگ، ان کی ٹریننگ، اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تاکہ ہم سروسز بھی ایکسپورٹ کر سکیں اور ہم پروڈکشن بھی ایکسپورٹ کریں جو ہم پروڈکٹس ہی بناتے ہیں. اپنے ایکسپورٹرز کو جو انرجی ہے وہ سستی دیں، نہ کہ صرف اپنی شوگر مل کے لیے فری میں پل بنائیں بلکہ انڈسٹری کے لیے جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ ہم میرٹ کے اوپر انہیں مراد دیں جو ان کی بنتی ہیں. تو ہیومن انڈیکس کو ڈیولپ کرنے سے، پنجاب میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اوپر لانے سے، اچھی پالیسنگ، ان تمام چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور 17 تاریخ کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مربوط اور ایک ڈیٹیلڈ ہم آپ کو تفصیل پہ مبنی ایک پلان دیں گے. چیف منسٹر اس کی خود پریزنٹیشن دیں گے اور وہ خود بتائیں گے، قوم کو اعتماد میں لیں گے، پنجاب کی قوم کو، پاکستان کی قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 90 دن میں ہم نے کیا کیا ابھی تک اور اگلے 5 سال میں ہم کیا کریں. ڈاکٹر صاحب ایک یہ فرمائیے کہ پنجاب میں گڈ گورننس کے حوالے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سم ہاؤ جو نان الیکٹڈ ہیں اور وہ الیکٹورل باڈی جو ہے، جو الیکٹیبلز ہیں یا الیکٹ ہو چکے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور معاونین، مشیران اور وزراء کی آپس میں بن نہیں پا رہی، جس وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. یہ کس حد تک درست ہے؟ مجھے تو اس کا تاثر نہیں لگا ابھی تک. میں آپ کو سچ بتاؤں، میری نظر میں کیبنٹ کی میٹنگز میں کسی جگہ پہ ایسی کوئی چیز نہیں گزری. اگر آپ کے کوئی گزری ہے اور آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں ضرور جواب دوں گا. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک اور پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت تب ہوگی جب دوسرے کی بے عزتی ہوگی. یہ آپ ٹی وی شوز میں بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی پوری کی پوری کوشش ہوتی ہے، حالانکہ دونوں لوگوں کی عزت ہو سکتی ہے ایک ہی ٹائم میں. تو یہی پرابلم ہے کہ سم ٹائم ہماری گورنمنٹ میں بھی، باہر بھی کچھ دوست شاید ایک دوسرے کو اس طریقے سے، ان کے رول کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میری نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں گزری جہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہو کہ دو لوگوں میں کوئی ایسا کوئرل ہے، کوئی ایسا کانفیڈنس کی کمی ہے، ان دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن دیکھیے پریورٹیز تو ہر جگہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ اور میں بیٹھے ہیں، آپ کے خیال میں ایک سوال زیادہ ضروری ہوگا، میرے خیال میں دوسرا سوال زیادہ، تو اس کو تو آپ ڈفرینس نہیں کہیں گے، تو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اچھا، ابھی گزشتہ روز یہ سنا تھا کہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے وزیر اطلاعات جو ہمارے پنجاب کے فیاض الحسن چوہان صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ الحمرہ میں جو کمرشل شوز ہیں، ڈراماز ہیں، ان پہ پابندی لگا دی. انہوں نے کہا جی یہ ان ایڈیٹڈ جاتے ہیں، فی البدی جملے بولتے ہیں، درست نہیں ہیں. ان کو گزشتہ روز سی ایم صاحب نے جو اٹھا لیا پابندی کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے ہی فضول ویگ سی ہے. اس طرح کی صورتحال کیوں ہے؟ دیکھیے اس میں ہوا یہ تھا کہ کل چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اسلام آباد کے اندر کچھ سینئر جرنلسٹ صاحبان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں رؤف کلاسرا صاحب تھے 92 نیوز سے، جس میں خاور گھمن صاحب تھے دنیا نیوز سے، ضمیر حیدر تھے پبلک ٹی وی سے، اور اس میں اور بھی دنیا ٹی وی اور دوسری جگہوں سے دوست تھے. تو اس میں رؤف کلاسرا صاحب نے یہ سوال ان سے اٹھایا
کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ آپ لوگ اسکرپٹ جو ہے اس کو سخت مانیٹر کریں گے اور سختی کریں گے اور ڈراموں پہ پابندی لگا دی. تو اس میں انہوں نے اسی ٹائم ڈائریکشن دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم فنکاروں کا استحصال نہیں کرنا چاہتے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی یہ کرنا چاہتے تھے, یہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ صرف اور صرف دونوں نے, انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی اور چیف منسٹر صاحب نے بھی, دونوں نے اسی ڈائریکشن, ایک ہی ڈائریکشن میں بات کی اور یہ اسرٹ کیا دونوں نے کہ ہم نے فنکاروں کی اور معاشرے میں جو کلچر کی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں پروموٹ بھی کرنا ہے اور پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی دو ڈفرینٹ باتیں تھیں, شاید وہ رپورٹ ہونے میں تھوڑی ڈفرینٹ ہوئیں, تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے. اچھا, ایک بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جو گنے اور چینی کی قیمت کا تعین ہے اس پہ جو شوگرز ملز ایسوسی ایشن ہے اس کا, ان کی فیڈرل گورنمنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی یہ پروونشل ایشو ہے, اور آپ وہ کہتے ہیں ہم پنجاب میں ہیں تو پنجاب والے ہماری بات نہیں سن رہے, وفاق والے کہتے ہیں کہ صوبوں میں جائیں آپ. یہ اور اس کی وجہ سے کرشنگ سیزن لیٹ بھی ہوا ہے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے نا وہ کہیں زیادہ اونچی ہو جائے گی. اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں, اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کی رائے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج کا کام نہیں, ہر سال یہ کام ہوتا ہے, ہر سال شوگر ملز کی کرشنگ لیٹ ہوتی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہیں. کسانوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شوگر ملز اس لیے لیٹ کرتی ہیں کہ اس میں جو ایلیمنٹ ہوتا ہے چینی بنانے کا, وہ جتنا گنا لیٹ وہ کرشنگ کرتی ہیں تو ایلیمنٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے, وہ شوگر اس سے زیادہ بنتی ہے اور گنے کا وزن کم ہوتا جاتا ہے, تو شوگر مل کو اس میں افیکٹو فائدہ ہے. یہ کسانوں کا نقطہ نظر ہے. جب آپ شوگر مل ایسوسی ایشن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی اور ہمیں ٹائم پہ ایکسپورٹ نہیں, گورنمنٹ نے ہمارے پچھلی سبسڈی نہیں دی, جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ذمے 2 ارب 90 کروڑ واجب الادا تھے جو وہ پہلے نہیں دے کے گئے, تو وہ نہیں دی تو اس لیے ہم نے لیٹ کر دی. جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تیسرے تناظر سے دیکھتے ہیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کبھی نہیں روکی تھی, 2 مہینے پہلے اپروو کر دی تھی, ہم نے اسی ٹائم جس ٹائم ہمارے پاس یہ ریکویسٹ آئی ہم نے اسی ٹائم اپروو کر دی تھی ایکسپورٹ کی. لیکن ہم نے ایسی ملیں جنہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے بینک کا یا جنہوں نے کسانوں کا پیسہ نہیں دیا ہوا ہے, ان کو ہم نے سیدھا الاؤ نہیں کیا تھا, لیکن ایسی تمام ملیں جو قانون کے اندر چل رہی ہیں ان کو الاؤ کیا. تو اب آپ اگر ان تینوں ورژنس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں بہت ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر فارمرز ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں ہیں, وہ ولنریبل ہیں, وہ غریب ہیں, ان کا استحصال کرنا قدرے آسان ہے ان لوگوں کے لیے اگر ان کو گورنمنٹ پروٹیکشن نہ دے. تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اونرشپ لی اس ایشو کی, اور آپ کے سامنے اس پہ ہم نے نیگوسیشنز کی. یہ ایشو جو ہر سال بنتا ہے, اس سال بھی بنا اور یہ اگلے سال بھی بننے کی کوشش کرے گا, کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ کارٹیلز ہیں اور وہ اپنے اپنے مفاد کو, دوبارہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انفرادی فائدے کے لیے اجتماعی فائدے کو قربان کیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی سب کو مل کے, سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک نیشنل پالیسی بنانی پڑنی ہے جس میں سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ گیو اپ کرنا پڑے گا تاکہ آگے چلے. فی الحال ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے ان کا پیسہ دینا تھا وہ ہم دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ارب 90 کروڑ روپے کے واجب الادا تھے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ وہ ہم پے کریں گے تاکہ ہمارے کسانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. حالانکہ ہمارے پاس ایسے پیسے موجود نہیں ہیں جو حالات ہیں آپ کے سامنے, لیکن ہم کریں گے. جو مزید سبسڈی کی ضرورت ہے وہ بھی ہم انہیں دیں گے, جو مروجہ چل رہا تھا ہم اس کو نہیں روکیں گے, اور ان سے ہم نے گزارش کی جو انہوں نے مان لی کو فل فور ملیں کریں گے اسٹارٹ. اب بھی اگر وہ ملیں اسٹارٹ نہیں کرتے تو یہ ان کی زیادتی ہوگی. دیٹ مین کہ انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا, جو پرومس کیا, جو انہوں نے ہمیں ایشورنس دی اور جس کی بیس پہ ہم نے نیگوسیشن میں ان کے سارے پوائنٹ مانے, تو اس پہ وہ ہمارے ساتھ پھر یہ اخلاقی طور پہ ان کی طرف سے یہ درست بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا نا کرشنگ والوں کا, فارمرز کا, گروورز کا. ایک مسئلہ اس سے پہلے آیا کہ جی وہ تحریک لبیک والوں نے یا دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے احتجاج دھرنے کیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گزشتہ ادوار حکومت میں 3-4 سال بعد یا 2-2.5 سال بعد آتے تھے دھرنے, وہ آپ کے ابتدائی 90 ایام میں شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ حکم نامہ جاری ہو گیا کہ ان پہ دہشت گردی کے مقدمات کریں, ہائی ٹریزن ایکٹ لگا دیں ان پہ. وہ صورتحال اب ان کو آئی ایس پی آر کے ترجمان کو کہنا پڑا کہ 6 ماہ کی مہلت دے دیں ہمیں ان کو, حکومت کو, تو پھر آپ ان کو رزلٹ جو ہے نا ان کا پیمانہ کو جانچ لیں. اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ آپ بڑے ویگ سوال پوچھ رہے ہیں. آپ نے اتنے ویگ سوال پوچھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا سوال کیا ہے. دیکھیں, پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اب جو دھرنے ہیں, انہوں نے کہا بغاوت کے مقدمے ہوں گے, دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا,
تحریک لبیک کے سربراہ کو پکڑا, افضل قادری کو پکڑا, ان کے ایک سسر یکون عزیز جیل میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. یہ صورتحال جو ہے یہ مزید ملٹیپلائی ہو رہی ہے, اس کو کسی قابو کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ اب آپ مجھے بتائیے اس کا گورنمنٹ کے آنے یا نہ آنے سے کیا ریلیشن شپ ہے. یہ تو ایک ایشو بیسڈ آپ کے سامنے ایک سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا. اب سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے. وہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہماری گورنمنٹ نہ ہوتی اور آپ پرائم منسٹر ہوتے تو وہ فیصلہ ڈفرینٹ کرتے, اور اگر وہ یہ فیصلہ ہوتے تو اس کا رد عمل ڈفرینٹ آتا. تو مجھے اس لیے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی کہ یہ پہلے 90 دن میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ تو ایک ایشو بیس چیز ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے, اور اس پہ گورنمنٹ کا رسپانس بھی آپ کے سامنے. اچھا, ایک میڈیا پالیسی جو ہے اس حوالے سے کہ میڈیا کی سمت جو ہے نا وہ پہلے ظاہر ہے کسی اور طرز کی تھی نا, کسی اور طرف تھی. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں جو سٹاف کو کٹ لگ رہا ہے, ان کی سیلریز کو کٹ لگ رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. حکومت نے اشتہارات کا کوانٹم کم ہوا ہے یا اشتہارات ویسے کم کر دیے ہیں, کچھ اشتہارات کی پالیسی درست نہیں ہے. اس کو کیسے قابو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو بالکل ہم قابو نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ ہم اس کو نیچرل رکھنا چاہ رہے ہیں جو ہونا چاہیے تھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہاں پہ ہاسپٹلز میں ایک عام چھوٹا آپریشن جو 20,000 روپے میں ہوتا ہے وہ یکدم 20 لاکھ روپے میں ہونا شروع ہو جائے, تو کیا اسی سٹینڈرڈ کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے؟ جب آپ صحافی بنے تھے آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس ٹائم یہ لوکریٹو سچویشن تھی, آپ یہ تنخواہیں دے کے صحافی بنے تھے؟ آف کورس نہیں. اب مجھے اور کوئی پروفیشن دکھا دیجئے. میں کسی کی سیلری کے خلاف نہیں ہوں, بالکل ملنی چاہیے, کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے, لیکن پھر اس کا کوئی ارینجمنٹ بھی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے. ایک سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے, سسٹینیبل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری کا, وہ ہونا چاہیے. اب اگر سسٹینیبلٹی اس چیز پہ ہے کہ 60% اس کا بجٹ گورنمنٹ سے آئے تو یہ تو سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ نکال کے, جس میں کسی کا ڈائلسس ہونا ہے, جس میں کسی کے اور کام ہونے ہیں, وہ نکال کے آپ میڈیا میں ڈالیں, اور اگر آپ یہ نہ ڈالیں تو پھر آپ کی پالیسی غلط ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. میڈیا کی اوور گروتھ ہوئی اور اس میں اب وقت آئے گا میرا خیال جس میں کوالٹی میڈیا ہاؤسز سسٹین کریں گے. اور پوری دنیا میں ایون یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں, کالجز بند ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو پرفارم نہیں کر پاتے, ان کے پروگرامز اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بند ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو سیلف سسٹین نہیں کر پاتے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی, اور لوگ پھر اپنی اپنی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر, امریکہ میں تو یہ بڑی عام بات ہے, بینکس بند ہو جاتے ہیں, انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے جب سے یہ آن لائن نیوز پیپر آئے ہیں امریکہ میں کتنے نیوز پیپر بند ہوئے ہیں, بہت سارے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ صحافی اس سے بے روزگار بھی ہوئے ہیں, اور بہت ساری نئی جگہ بھی آئیں. دیکھیے یہ جیسے ابھی آپ کا جو انٹرویو لے رہے ہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے ان کی یہ نوکری نہیں ہونی تھی, ان کو یہ جاب نہیں ملنی تھی, جو ان کو تنخواہ مل رہی وہ نہیں ملنی تھی, جو ابھی یہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے, جو آپ کی یہ ٹیم ہے, ان کی جاب ہی نہیں ہونی تھی. تو یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے, اس میں نئی جابز پروڈیوس ہونی ہیں, نئی چیزیں. اب آپ کسی ایڈورٹائزنگ کے اوپر, کسی کے اوپر آپ کا یہ جو انٹرویو آپ میرا لے رہے ہیں, آپ کی کسی پہ ڈیپینڈنس نہیں ہے. آپ نے یہ انٹرویو آن لائن ڈالنا ہے. ابھی ایک ناروے میں بندہ بیٹھا ہے, وہ یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے, تو اس کو وہاں پہ جو گھی یا وہاں پہ جو یوگرٹ بیچنے والی کمپنی, اس نے 30 سیکنڈ کا ایڈ وہاں دکھانا اور پیسے آپ کو ملنے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی ڈیپینڈنس ختم ہو گئی یہاں کی گورنمنٹ پہ. تو یہ تو ایک جدت کے طریقے ہیں جو آ رہے ہیں, میڈیا کو ابزارب کرنے پڑیں گے, اور میڈیا کو بھی نئی دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور جو وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, ہمارا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, اور وہ ہو جائے گا. یہ صرف اور صرف پچھلی حکومتوں نے عوام کا استحصال کرنے کے لیے, خبروں کو دبانے کے لیے, خبروں کو اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے پیسہ بہایا, پانی کی طرح اربوں روپیہ بہایا. اب جب وہ ایک دم آپ پیسہ کھینچیں گے تو آپ بتائیے اس سے فرق تو پڑے گا, اور وہ فرق جو پڑ رہا ہے اس سے آپ کو ایک رسپانس آ رہا ہے. لیکن جو کیپیبل صحافی ہیں, جن میں پوٹینشل ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے دے ول پرفارم. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے یہ, آپ یہ فرما دیے کہ جو معاشی طور پہ صورتحال ہے وہ وائبلٹی کی طرف جا رہی ہے, یا قوم کو آپ جس طرح خوفزدہ ہیں لوگ کہ پتہ نہیں مہنگائی کتنی ہوگی, نوکریاں ختم ہو جائیں گی, بے روزگاری بڑھ جائے گی, ہر چیز ہمارے ایسے سے باہر ہوگی, پر امید ہیں آپ کے نہیں ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں. یہ تھوڑا سا وقت مشکل ہوگا, 2 4 6 مہینے, شاید 1 سال. اس کے بعد جیسے جیسے ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. اب پرائم منسٹر صاحب نے 15 سے 16 کروڑ روپے بچائے. اس آفس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سیکریٹریٹ کے, اس کا 55 لاکھ روپے مہینے کا خرچ تھا, جس کو ہم نے کم کر کے 9 لاکھ روپے کیا ہے. اب یہ جو پیسہ بچ رہا ہے, یہ وہ تمام پیسہ جو پبلک منی ہے جو وہاں پہ استعمال ہوگا. تو یہ
میں بہت ہوپ فل ہوں کہ 6 مہینے سے 1 سال میں انشاءاللہ ہم تمام چیزوں میں بہتری کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، کیونکہ جو ایک گروتھ ہوتی ہے اکنامک، اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم بہتری کی سمت انشاءاللہ چلیں گے، اور اس کے بعد مہنگائی بھی نیچے آئے گی، بے روزگاری بھی ختم ہوگی، دوسری چیزیں بھی، لیکن اس میں عوام کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ جہاں آپ ہیں وہاں پہ اگر کوئی بجلی بچا سکتے ہیں، لائٹیں بند کر سکتے ہیں، پانی بچا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا مطلب گاڑی سٹارٹ ہے تو اس کو سٹارٹ رکھا ہوا ہے، اب وہ پیسے تو آپ ہی دے رہے ہیں، آپ کا انجن ہے، آپ کا پیٹرول ہے، لیکن وہ پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ اتنی گاڑی چلائیں، یا ایک شخص پہلے گاڑی لے گیا، 15 منٹ بعد دوسرا بندہ نکلا گھر سے دوسری گاڑی، تو اگر ایک گاڑی میں لوگ استعمال کر لیں، تو اس طرح کی نیشنل لیول پہ اگر جو امپورٹ کرنے والی چیزیں ان کو کم کریں، یہ باٹلڈ واٹر یوز کرنے کی بجائے اگر آپ پانی ابال کے یا کوئی اور ایسا طریقہ جو اس سے سستا ہو، جس میں آپ اپنی کنزمپشن جو ہے وہ اپنے پیسے بہتر جگہ پہ استعمال کر لیں، تو ایسی تمام چیزوں میں اگر پوری قوم ذمہ داری کا مظاہرہ دے، کیونکہ جب ایک گھرانہ مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کے ہر فرد کو قربانی بھی دینی چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ پاکستان آن لائن کے ذریعے کوئی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں جو ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، بالخصوص جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں یہاں، وہاں کے پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں، کیا پلس کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ دیکھیے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو پاکستان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے دور ہوتے ہیں تو ایک نیچرل ہیومن فینومینن ہے کہ وہ، تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ملک کو جس طرح سے بھی پہلے ہیلپ کرتے آئے ہیں، اپنی دعاؤں کے تھرو، اپنا جو وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں یا اپنے پیاروں کو یہاں وزٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو یہ جاری رکھیں وہ کام۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تو کبھی بھی کمی نہیں کی، میں ان سے مزید کیا اپیل کروں، وہ تو آلویز اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کھڑے ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم ہوں یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، وہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑے سے انسینسٹیو ہوتے ہیں اندر ہمیں وقت دیا، آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اس صوبے کو، پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو خدا دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، زندہ باد۔